सलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अस्सलामुअलैकुम। आले रसूल खानवादा रसूल पर दरूदो सलाम। आज यौम आशूर है। आज हम बात करेंगे उन मसाइब की, उन तकालीफ की जो आले रसूल ने बर्दाश्त की, जो खानवादा रसूल ने बर्दाश्त की। बात करने के लिए आज यहाँ मौजूद हैं मैं सलमा कौसर और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शुएब नाजरीन। यौम आशूर आज के दिन और इसके बाद पैगाम करबला जिस तरह से आम हुआ, जो ता क़यामत हम देखेंगे कि उस पर नोहा कुना भी हैं, उसका ज़िक्र भी होगा। लेकिन जब हम इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं, पिछले कई दिनों से हम ट्रांसमिशंस कर रहे हैं। छोटा सा रीकैप करेंगे आज के दिन से पहले, यानी 10 मुहर्रम यौम आशूर से पहले जो सफ़र इसका आगाज़ हुआ था मदीना से, हम उसका ज़िक्र करेंगे। 28 रजब सन 60 हिजरी से लेकर यौम आशूर यानी 10 मुहर्रम 61 हिजरी और उसके बाद के दिन, उस सब का अहाता करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। मदीना, उसके बाद यानी सफ़र का आगाज़ और जिस तरीके से सफ़र हुआ, जिस तरीके से काफ़िला निकला, जो काफ़िला चला और निकला क्यों, पैगाम जो आया था और पैगाम क्या आया था। शाम का हाकिम वक्त यजीद जिसने पैगाम भेजा था, मदीना के गवर्नर को, मदीना के हाकिम को, रूलर को पैगाम भेजा था। पैगाम ये था कि हुसैन को कहो कि वो बैत करे मेरी। ये पैगाम मिलना था। और हुसैन इब्न अली का जवाब क्या था? जवाब भी था और फ़ैसले का दिन भी था। जवाब था, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। जवाब भी दे दिया और फ़ैसला भी कर लिया कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब मदीना छोड़ना पड़ेगा, यहाँ रहा नहीं जा सकता। अब काफ़िले की सूरत में जागा, अहलो अयाल के साथ जाना होगा। छोड़ना क्या है? मदीना, वो ठंडा मीठा सा शहर, मेरे आका का शहर छोड़ना। ये फ़ैसला करना आसान नहीं था, लेकिन ये मुश्किल फ़ैसला किया गया। मदीना छोड़ने का फ़ैसला किया गया। अब जब छोड़ना है मदीना और ये जानते हुए वापस नहीं आना इस शहर, दोबारा नहीं आ सकेंगे दोबारा, तो जाने से पहले रोज़े रसूल यानी नाना के रोज़े पर हाज़िरी दी। और रवायात में कहा जाता है कि जब रोज़े रसूल की जानिब जा रहे थे हुसैन इब्न अली, तो कदम जमा जमा कर रख रहे थे हुसैन, लेकिन जब वालिदा के मज़ार की जानिब गए तो लड़खड़ा रहे थे हुसैन। जैसे माँ की तरफ कोई लपकता है, बिल्कुल वैसे ही कदम थे हुसैन इब्न अली के। और चूँकि ये बात हम कर रहे हैं 28 रजब की सन 60 हिजरी की, और उसके बाद ये फ़ैसला कि अब मदीना छोड़ना है और बच्चों के साथ जाना है, बीवियों के साथ जाना है, खामिनी फैमिली के साथ जाना है, ये बड़ा फ़ैसला जब कर लिया और उसके बाद वहाँ से निकले, शान से निकला था काफ़िला, ये भी लिखा गया। और उसके बाद 3 शबान सन 60 हिजरी जब पहुँचते हैं मक्का, फिर उसके बाद रमज़ान, ज़िक़त, ज़िलहज, हज के अयाम आ गए। हज के दिन हैं, लेकिन हज का फ़ैसला ना किया, बल्कि जो हज के दिन थे उसमें फ़ैसला क्या किया कि हज नहीं करना, उम्रे में तब्दील करते हैं और उसके बाद फिर से रख्त सफ़र बांध लेते हैं हुसैन। अब कहाँ पहुँचते हैं? एक मकाम है शरफ़, जहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद हुसैन इब्न अली कहते हैं अपने काफ़िले को, पानी का स्टॉक कर लो, जी भर कर पानी पी लो, जानवरों को पानी पिला लो। शायद जानते हैं इसके बाद तो प्यास ही प्यास है, इसके बाद तो जब शहादत का रुतबा मिलेगा तो वो भी ऐसा कि प्यासे होंगे सारे और शहीद होंगे सारे। कहा जानवरों को भी पानी पिलाओ, पानी जितना भर सकते हो भर लो, और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब ये वो मकाम है जब पहली मर्तबा दुश्मन की फ़ौज का सामना होता है, और दुश्मन की फ़ौज की कमांड किसके हाथ में है? हुर बिन ज़ियाद के हाथ में है। दुश्मन सामने है, हज़ारों की तादाद में है, और दुश्मन से जो मुकालमा हुआ उसकी बात भी करेंगे। बड़ी मुश्किल से वो दुश्मन की फ़ौज करीब आती है। जब करीब आती है, चूँकि अरब का सहरा है, दुश्वार गुजार वो रास्ता है, बड़ा कठिन वो रास्ता है, लेकिन दुश्मन जब करीब आया, घोड़े भी हाँप रहे हैं, दुश्मन भी काँप रहा है, लेकिन साक़ी कौसर के नवासे ने क्या कहा? बड़ा खूबसूरत जुमला, दुश्मन है तो क्या हुआ, सैराब करो, पानी पिलाओ।
پھر کہا جاتا ہے کہ 5 مرتبہ پانی پلایا گیا، جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا، اور جو آخری شخص، جو آخری ساتھی حر بن زیاد کا جس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پانی نہیں پیا جا رہا تھا، میرے حسین نے اس کو پانی خود پلایا، اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ یہ پانی کا ذکر اس لیے بھی کریں کہ میرے حسین کو دیکھیے وہ کیسے خیال رکھتے تھے دشمن کا بھی، اس گرمی میں بھی، اس کٹھن موسم میں بھی، کہ پانی پلانا ہے اور سب کو پلانا ہے۔ اور اس کے بعد جو مکالمہ ہوا اس پر زیادہ بات نہیں، زیادہ گفتگو نہیں، لیکن مکالمہ ایسا کہ حر بن زیاد کسی نہ کسی طرح سے گھیر کر کربلا کے میدان کی جانب حسین ابن علی کے لشکر کو لے جاتا ہے۔ اب جب وہاں پر پہنچتا ہے لشکر، بی بی زینب کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں جلدی سے یہاں سے نکل چلتے ہیں، یہاں ٹھہرنا نہیں یا رکنا نہیں، وہاں پہ گرداب ہے، وہاں گرد و غبار بھی ہے۔ اور پھر کہتی کیا ہے؟ مجھے اس مٹی سے حسین کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، تو یہاں نہیں رکنا، یہاں مجھے گھٹن ہو رہی ہے، یہاں رک نہیں سکتی میں، یہاں نہ رکو۔ پھر حسین کیا فرماتے ہیں؟ عباس سے کہتے ہیں ذرا مقامی لوگوں کو بلاؤ۔ مقامی لوگ آتے ہیں، حسین سوال کرتے ہیں اس جگہ کو، اس علاقے کو کیا کہتے ہیں؟ کچھ اور نام لیے جاتے ہیں، پھر ایک بوڑھا شخص کہتا ہے کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اسے کربلا کہتے، چونکہ حسین تو جانتے تھے منزل تو کربلا ہی ہے، کرب و بلا ہی پہنچنا ہے۔ کہتے ہیں پڑاؤ یہیں پر ہوگا، خیمے یہیں پر لگائے جائیں گے، یہیں پر ہمیں ٹھہرنا ہوگا۔ اور پھر وہاں پر خیمے لگائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو جگہ جہاں خیمے لگائے جا رہے ہیں، بڑا اہم ہے یہ بھی کہ جو قبیلہ وہاں کا اس کو بلاتے ہیں، وہ جگہ باقاعدہ خریدتے ہیں، اس جگہ کو خریدنے کے بعد وہ جگہ اسی قبیلے کو تحفہ کر دیتے ہیں، اور تحفہ کرنے کے بعد کہتے کیا ہیں؟ اس جگہ ہماری قبر بنے گی۔ کہتے یہ ہیں قبر بنے گی یہاں پر، لیکن کوئی پوچھے تم سے تو راستہ بھی بتانا، پانی بھی پلانا، کربلا کو سجانا۔ پھر مردوں کو بھی، خواتین کو بھی اور بچوں کو بھی بلاتے ہیں۔ مردوں کو بلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں حسین؟ کہتے ہیں کھیتی باڑی کرنے کے بہانے آنا اور ہمیں دفنا جانا۔ خواتین سے کہتے ہیں پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمیں دفنا جانا۔ جانتے ہیں کہ دفنانے کی شاید اجازت بھی نہیں ملے گی، دفنانے دیا نہیں جائے گا۔ بچوں سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں دفنانا، تو بچوں سے کیا کہتے ہیں؟ بچوں سے کہتے ہیں کھیلنے آنا، مٹھی بھر مٹی ہمارے اوپر ڈال دینا، تمہارا کھیل ہو جائے گا اور ہماری قبر ہو جائے گی۔ 3 4 5 6 7 محرم، اب 7 محرم تک ہم پہنچ گئے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب پانی کا سٹاک ختم ہو چکا ہے، پیاس بڑھ چکی ہے، تکلیف بڑھ چکی ہے، مصائب بڑھ چکے ہیں۔ آوازیں کیا خیموں سے آتی ہیں؟ بچوں کی، بلکتے بچے ہیں، آوازیں اللہ تش اللہ تش اللہ تش اللہ تش۔ یہ وہ صدائیں جو وہاں کی، جو بھول نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد پھر 9 محرم جب حسین ابن علی نے مہلت مانگی، اور کیوں مہلت مانگی ایک دن کی؟ چونکہ عشق تھا نماز سے، عشق تھا قرآن سے، کچھ اور وقت عبادت کرنا چاہتے تھے۔ اور جو میں نے پہلے ذکر حر بن زیاد کا کیا تھا، وہ اس لیے میں نے کیا چونکہ اب 9 محرم کا دن ہے، حر بن زیاد اپنے کیمپ میں ہے، ٹہل رہا ہے، پریشان ہے، کیا سوچ رہا ہے؟ اس کا بیٹا اس سے پوچھتا ہے بابا پریشان کیوں؟ وہ کہتا ہے پریشان اس لیے ہوں کہ جو سامنے 72 لوگ ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے، پیاسے بھی ہیں، کیسے لڑ پائیں گے؟ وہ کہتے ہیں تو آپ کو کیا گھبراہٹ، آپ کو کیا پریشانی؟ وہ کہتا ہے میں سامنا نہیں کر سکوں گا، میں سامنا نہیں کر سکوں گا۔ اس نے فیصلہ اس لمحے کیا کیا کہ آج میں اس کیمپ سے اس کیمپ میں چلا جاؤں گا، آج میں باطل کے کیمپ سے حق کے کیمپ میں چلا جاؤں گا، جس غلطی پہ ہوں اب اسے سدھارنے کی میں کوشش کروں گا۔ پھر وہ اگلی صبح چلا جاتا ہے، 10 محرم چلا جائے، شامل ہو گیا۔ اب شامل بھی کیسے ہوا؟ یہ منظر بھی بڑا ہی دلچسپ ہے۔ چہرے پہ کپڑا ڈال لیتا ہے، سامنا نہیں کر سکتا، آنکھ نہیں ملا سکتا، گھوڑے سے اتر جاتا ہے، بوجھل قدموں سے چل کر جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ حسین ابن علی نے کیا کہا؟ اے بھائی، جب بھائی پکار دیا، جب بھائی کہہ دیا، تو اس کے بعد تو سب سے رشتہ ہو گیا حر بن زیاد کا۔ یہاں تک کی کہانی اس لیے سنائی چونکہ ہم بالکل ریکیپ کر رہے ہیں کہ 10 محرم عاشور کے دن تک کچھ واقعات جو کہ کچھ ہم علماء کرام سے سن پائے، وہ ہم نے سوچا کہ آپ سے ہم شیئر بھی کریں، اور پھر ہم تھوڑا سا آگے بھی بڑھتے ہیں، اور ہم پھر عاشور کی بات کریں گے اور 10 محرم کی بات کریں گے، اور آج کے دن گفتگو کریں گے۔ بالکل شعیب، آپ نے 9 محرم تک کے واقعات کا ذکر کیا۔ 10 محرم
जब इमाम आली मकाम को शहीद कर दिया गया। यौम आशूर, ये वो तारीख़ है जिस पर इंसानियत भी शर्मा गई। ये वो तारीख़ है जिस पर ख़ुद तारीख़ को रोना आया। ये वो दर्द है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। ये हमारे सीनों में आज भी ज़िंदा है। वो आवाज़ें जो आपने बताई, वो आवाज़ें आज भी हमारे दिलों को चीरती हैं। और जिन वाक़यात का आपने ज़िक्र किया, आपने हुर के किरदार का ज़िक्र किया। हुर का किरदार तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। और क्या खूबसूरत शेर था कि हाथ नदामत ने बांधे और रहम ने इस्तकबाल किया। ज़र्फ़ हुसैन का अपनी जगह, पर हुर ने भी तो कमाल किया। जो 72 बदन इमाम आली मकाम के साथ थे, उनके साथ तो खून का रिश्ता था, उनके साथ तो सालों की रफ़ाकत थी, सालों की मोहब्बत का रिश्ता था। लेकिन हुर के साथ तो खून का रिश्ता नहीं था। हुर ने फिर भी इमाम आली मकाम का साथ दिया, खानवादा रसूल का साथ दिया। ये वो वक्त था जब हुसैनियत और यजीदियत के दरमियान तफरीक होना ज़रूरी थी। ये वो वक्त था जब फैसला होना था कि कौन हक के साथ है और कौन सच के साथ है। आज हम जिक्र करेंगे हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के यजीद के दरबार में जो उनका खुतबा था, उसकी भी बात करेंगे। और जब वो वापस आए तो एक यहूदी बस्ती ने उनको पनाह दी, उनको चादर दी। उन्होंने ये कबूल किया, ये माना, ये तस्लीम किया कि खानवादा रसूल के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई, बहुत बड़ा जुल्म हुआ। ये वो जुल्म था जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। प्यासा रखकर औरतों और बच्चों को मारा गया, उनकी जान ले ली गई। आज हम इन तमाम मामलात पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस तकलीफ़ को, इस दुख को एक मर्सिये की सूरत में आपके सामने रखते हैं। शब्बीर पे जो आँख कभी तर नहीं होती, वो काबिल दीदार पैगंबर नहीं होती। महरूम खुरोनोश है मुहम्मद का घराना। महरूम खुरोनोश है मुहम्मद का घराना। यूं आल किसी शख्स की बेघर नहीं होती, यूं आल किसी शख्स की। नेज़े पे है सर आज हुसैन इब्ने अली का। नेज़े पे है सर आज हुसैन इब्ने अली का। सर दे के
علی سر نہیں ہوتی، خیمے بھی جلائے گئے اولاد علی کے، خیمے بھی جلائے اولاد علی کے، اللہ کی زمین تنگ کسی پر نہیں ہوتی، محروم نظر آنکھ وہی آنکھ ہے اقدس، محروم نظر آنکھ وہی آنکھ ہے اقدس، جو شمع محبت سے منور نہیں ہوتی، شبیر پہ جو آنکھ کبھی تر نہیں ہوتی، مرثی نوح، یہ تو تا قیامت جو دکھ اور تکلیف ہے اس طرح سے ہم بیان کرتے رہیں گے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے، ہم ہر پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں، آنے والی نسلوں کو یہ بتانا ہے، اس دکھ اور اس تکلیف کا ذکر بھی کرنا ہے، اور جو ہم فلسفے کی بات کرتے ہیں، پیغام کی بات کرتے ہیں، وہ عام کرنا ہے۔ گفتگو میں ہم شامل کریں گے، ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے مولانا محمد اقبال بہشتی صاحب نے، آپ کو السلام علیکم اور ویلکم کریں گے آج کے دن۔ مولانا تنویر احمد علوی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم، بہت شکریہ آج کی ٹرانسمیشن میں وقت دینے کے لیے۔ مولانا محمد اقبال صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے، ہم پچھلے کئی دن سے ظاہر ہے کوشش کر رہے ہیں، ہم تو کوشش کر سکتے ہیں، ظاہر ہے آپ مذہبی اسکالر، ہم چاہیں گے کہ پہلے یوم عاشور آج کے دن کے واقعات تھوڑا سا اس پر آپ روشنی ڈالیں، پھر ہم اس کے امپلیکیشنز پر بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ امام حسین علیہ السلام، امام عالی مقام، جن کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، پھر فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ ظاہراً تو ایک مختصر سا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت ہی گہرے مطالب، بے شک اور ایک پورا پروگرام، ایک پورا سسٹم، ایک پورا نظریہ ہے اس مختصر حدیث کے اندر۔ اور اسی ایک جملہ صرف آپ سے لینا بھی چاہوں گا کہ یہی حدیث اور یہی وہ معاملہ جس کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے I'm sure حسین ابن علی یہ سوچا ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حسین مجھ سے، میں حسین سے، پھر حسین کا جواب تو یہی بنتا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔
ایسا ہی ہے۔ اب یہ جملہ حسین منی و انا من الحسین، یہاں پر اکثر مفسرین یہ وضاحت کرتے ہیں کہ حسین منی سے مراد یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میرا نواسا ہے، لیکن بات اس سے کچھ ذرا بڑھ کر بہت ہے۔ آگے کی ہے۔ حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین ہی میرا وارث ہے، حسین میرا مشن ہے، اور حسین ہی خود ایک مشن بھی ہے اور اس مشن کا وارث اور محافظ بھی ہے۔ بے شک میں حسین سے ہوں، یعنی میرا نام اگر زندہ رہنا ہے تو حسین کی بدولت ہی زندہ رہنا ہے۔ بے شک حسین نے ہی اس اسلام کا بیمہ کرنا ہے، اور حسین نے ہی اس کلمے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو محفوظ بنانا ہے قیامت تک کے بے لیے۔ شک میں حسین سے ہوں، یعنی قیامت تک یہ سلسلہ جو میں نے شروع کیا ہے، اس نے اگر باقی رہنا ہے تو وہ حسین کی بدولت رہنا ہے۔ رہنا ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا سرچشمہ چراغ ہے، مصباح ہے، یعنی کسی نے اگر روشنی حاصل کرنی ہے تو حسین کی طرف دیکھے۔ بے شک وسفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہے۔ اگر حقیقتاً کسی نے ان تاریکیوں میں روشنی حاصل کرنی ہے اور ان طوفانوں میں اگر آپ نے آپ کو بچانا ہے، نجات کے ساحل تک پہنچانا ہے، تو وہ اس کشتی میں سوار ہو جائے۔ اس طرح دسیوں احادیث ہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں رسول گرامی اسلام کی طرف سے۔ امام حسین علیہ السلام نے یوم عاشوراء اور کربلا کا جو انتخاب کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک انتخاب تھا، یہ ایک اتفاق نہیں تھا، اتفاق نہیں تھا، انتخاب تھا۔ انتخاب تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ انتخاب بھی ایک ایسا انتخاب نہیں تھا کہ انسان اس طرح مجبور ہو جائے کہ کوئی اور راستہ ہی نہ ہو اور اسی ایک راستے کو ہی چننا پڑے، ایسا بھی نہیں تھا۔ حسین کے سامنے کچھ راستے تھے، ایک راستہ بیعت کرنا تھا، یہ بھی ایک راستہ تھا۔ بالکل ایک راستہ یہ تھا کہ اصلاً اس علاقے سے بالکل اس طرح نکل جائے کہ وہ پورا ملک ہی ترک کرے، ترک وطن کرے، بالکل یعنی کربلا کی بجائے ہندوستان کی طرف جائے۔ اس زمانے میں ہندوستان ایک شہرت رکھتا تھا، اور یہ کسی اور طرف جائے، نکل جائے رات کی تاریکی میں، اور اس طرح وہ نہیں تھا کہ مثلاً کوئی جو ہے اس کو مجبور کر سکے۔ لیکن حسین نے یہ جو انتخاب کیا ہے، یہ ان تمام جو ان کے سامنے جو آپشن کو لیتے، جو راستے کو لیتے، حسین نے خود یہ انتخاب کیا ہے، چونکہ اس کے اندر ایک فلسفہ تھا۔ دوسرا، کوئی بھی راستہ اگر حسین انتخاب کرتا تو آج نہ حسین کا نام ایسے زندہ رہتا جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں۔ اور نواسہ رسول کو راستے کے انتخاب میں کیسے کنفیوژن ہو سکتی تھی؟ ان کے سامنے تو سب واضح تھا۔ سب واضح تھا۔ بس حسین نے کربلا کا انتخاب کیا اپنے اختیار سے، سبحان اللہ، اور اپنے اختیار سے یوم عاشوراء کا انتخاب بھی حسین انتخاب کیا اپنے اختیار سے۔ خود 9 راتیں یا 10 راتیں، پھر 10ویں کا دن، والفجر ولیال عشر۔ حسین چونکہ خود قرآن مجید کے ایک عملی تفسیر ہے، بے شک چونکہ اسی گھر میں قرآن نازل ہو چکا بے ہے، شک وہ گھرانہ ہی نزول قرآن کا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بعض دعاؤں میں کہ محبت الوحی، وحی یہاں پر ہی نازل ہوتا رہا ہے۔ قرآن کی عملی تفسیر تھے، سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والے تھے، بے شک
سب سے زیادہ اسلام کا علم رکھنے والے تھے، سب سے زیادہ خدا کے قریب تھے، 5 تن پاک میں سے 5ویں ہستی تھی، آخری ہستی، آل ابا میں سے 5ویں ہستی تھی، آخری ہستی، اور حسین وہ ہے کہ جب نجران کی عیسائیوں کے ساتھ جب وہ آئے رسول خدا کے پاس، ایک لمبا واقعہ ہے، میں وہ مباحلہ کا نہیں دہرانا چاہتا، تو حسین وہ ہے کہ جس کو قرآن نے وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اپنے بچوں کو تم بھی لاؤ اور میں بھی اپنے بچوں کو لاتا ہوں، تو قرآن مجید کے روح سے حسین ان ابناء میں شامل ہے۔ لہٰذا حسین نے اس مشن کا، اس کٹھن راستے کا، اس سخت راستے کا انتخاب اپنی اختیار سے کیا، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کیوں کیا؟ دیکھیں یہ بہت مہم ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ اس طرح اظہار کرتے ہیں، اظہار ہمدردی یا مثلاً اظہار محبت، درست ہے وہ اظہار محبت ہے، اظہار ہمدردی ہے، لیکن اس میں اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے کہ یعنی حسین اصلاً خاموش بیٹھے تھے، کسی کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے، اور جو ہے اپنی نماز اپنی عبادتوں میں مشغول تھے، تو ایک شخص نے جو ہے، ایک حاکم نے اس کو اس طرح مجبور کیا۔ دیکھیں بات اس حد تک نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو حکومت تھی یا جو خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو چکی تھی، یہ اس زمانے کی سپر پاور تھی، بہت بڑی حکومت تھی، بہت بڑی حکومت، یعنی آج کی جو سپر پاورز ہیں وہ ان کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی۔ صحیح۔ دیکھیں ایک ایسی حکومت کہ جس کی مشرقی سرحدیں افغانستان، بلوچستان یہاں تک پھیلی ہوئی تھی، چونکہ بلوچستان کسی حد تک فتح ہو چکا تھا تیسری خلافت کے دور میں، صحیح، افغانستان بھی تقریباً، اور مغربی سرحدیں اس کی افریقی ممالک تقریباً مراکش تک، مصر سے آگے تک پہنچ چکی تھی، اور جنوبی سرحدیں اس حکومت کی جنوبی یمن سے، اور شمالی سرحدیں تقریباً آج کی موجودہ ترکی، روس، آذربائیجان، یہ علاقے تقریباً فتح ہو چکے تھے، بالکل یعنی جس میں آج درجنوں حکومتیں قائم ہیں۔ ایک اتنی بڑی سلطنت، ایک اتنی بڑی حکومت، اس کی پاور بھی جو ہے مطلق العنان حکومت، تو یہ حکومت، اب اس حکومت نے جو ہے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا۔ اصل مسئلہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلافت آیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، نظام امامت ہے، نظام خلافت ہے، رسالت کا کے بعد جو ہے، بالکل صحیح۔ اب یہ ایک سسٹم رسول خدا نے دیا تھا، اس سسٹم نے چلنا تھا قیامت تک، اور یہ سسٹم ایسا تھا، یہ نظام ایسا تھا کہ اسی میں انسانیت کی فلاح تھی۔ بھلائی اور فلاح تھی۔ جی بلا شبہ۔ اب ایک ڈکٹیٹر آیا، اس ڈکٹیٹر نے اس پورے خلافت اور امامت کو تبدیل کیا ملوکیت میں، اپنی ذاتی اس میں ایک مطلق العنان حکومت بنائی۔ جب ایسا کیا تو واضح ہے اگر رسول خدا اس جہالت کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، مکہ کی سرزمین سے ہجرت بھی کرتے ہیں، جنگیں بھی لڑتے ہیں انسانیت کے لیے، اب اگر حسین رسول خدا سے ہے، حسین منی وانا من الحسین اگر ہے، تو حسین کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ بھی اس نئی جہالت کے خلاف اٹھے اور قیام کرے، جو نظام رسول خدا لائے تھے اس نظام کی دفاع کرے،
اس نظام کو لوگوں کو یاد دہانی کرے کہ یہ جو سلسلہ آج شروع ہو چکا ہے یہ نہیں ہے اصل میں کچھ اور تھا. بالکل. لہٰذا اس کو روشن کرنے کے لیے واضح ہے کہ امام حسین علیہ السلام دیکھتے تھے کہ ان کے پاس اتنی کوئی فوج نہیں ہے, کوئی لشکر نہیں ہے کہ مثلا وہ فتح حاصل کر سکے, اسی وقت حکومت کو ختم کر سکے, ایک اسلامی نظام قائم کر سکے. یہ واضح ہے. بالکل صحیح. اور اس کا سفر بھی ایسا نہیں تھا مثلا اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے جانا, مشکل سفر. جی. لیکن حسین جو ہے صرف یہ تبیین کرنا چاہتے تھے, بیان کرنا چاہتے تھے, لوگوں کے ذہنوں کو روشن کرنا چاہتے, اپنا خون دے کر لوگوں کے اذہان کو روشن کرنا چاہتے تھے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ وہ رسالت اور خلافت اور امامت کا سلسلہ نہیں ہے. اب اس کے لیے حسین نے جو ہے سفر شروع کیا جو آپ نے پہلے بیان فرمایا, اور وہ کٹن سفر, کٹن راستہ, اور کربلا تک پہنچے. اب جب کربلا پہنچے, اب دیکھیں 10ویں محرم تک لوگوں کو یہ احساس نہیں تھا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ رسول خدا کے ممبر پر بیٹھنے والا ہر شخص جو ہے وہ پیغمبر کا جانشین ہے, محترم ہے, خلیفہ ہے. لوگ یہ سوچ رہے تھے, اور یہ سوچ اتنی گہری ہو چکی تھی, اتنا یہ پختہ ہو گیا تھا کہ یہ صرف جو ہے خطبہ دینے سے, صرف تقریر کرنے سے جو ہے لوگوں کو سمجھانا مشکل تھا. اگرچہ امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب سے جب سفر شروع کیا تو مسلسل خطبات دیے. بالکل مختلف جگہوں پر, جگہ جگہ, کریا شہر شہر گئے, حتی مکہ میں, مکہ مکرمہ میں, مینا میں, مختلف جگہوں پر. لیکن امام حسین علیہ السلام نے دیکھا, محسوس کیا کہ صرف خطبات سے, صرف تقریر سے یہ معاشرہ یہ بیدار نہیں ہوگا. اور اس لیے امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے وہاں سے کوچ کیا. اس میں 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ابھی کل حج کا دن ہے, آج آپ جا رہے ہیں کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اطلاع پہنچی ہے کہ حاکم وقت نے, یزید نے 40 افراد کو حاجیوں کے لبادے میں, 40 دہشت گردوں کو, آج جس کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں, 40 داعشیوں کو یا دہشت گردوں کو حج کے لبادے میں, احرام میں بھیجا ہے تاکہ مجھے طواف کے موقع پر یا احرام کی حالت میں مجھے قتل کریں. یہ اطلاع پہنچ چکی تھی. صحیح. اور میں نہیں چاہتا کہ خانہ کعبہ میں میرا خون بہے اور خانہ کعبہ کی حرمت جو ہے وہ پامال ہو جائے. حاکم وقت کو, یزید کو یہ احساس نہیں ہے, لیکن میں اس خانہ کعبہ کا فرزند ہوں, میں اس کا وارث ہوں, میں نہیں چاہتا کہ اس کی حرمت پامال ہو جائے. یہ ایک وجہ تھی کہ انہوں نے احرام باندھنے سے پہلے ہی فوراً عمرہ کر کے حج کے احرام باندھنے سے پہلے سفر کیا. دوسرا جو ہے یہ دوسری وجہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ میں جو حج چھوڑ رہا ہوں, چونکہ عالم اسلام کو جو مشکل درپیش ہے وہ اتنی بڑی مشکل ہے, اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے حج بھی قربان کرنا چاہیے. بڑا مقصد تھا, بہت بڑا مقصد تھا. اس لیے جو ہے امام حسین علیہ السلام نے وہ حج کا چھوڑ کر جو ہے کربلا کا رخ کیا. اور چونکہ یہ دیکھیں سن رسول خدا کے رحلت کے بعد خلفائے راشدین کا دور گزرا, اور اس کے بعد جو ہے چونکہ تقریباً 61 ہجری تک ظاہراً رسول خدا کے رحلت سے 50 سال گزر چکے تھے, اور پھر اس دور حکومت میں حالات ایسے ہو چکے تھے, ایک عجیب سا کھٹن ماحول تھا, لوگ زبان نہیں کھول سکتے تھے. بڑا ضروری تھا ایسے وقت. صحابہ کرام, اکابر صحابہ کرام, ان کو مجبور کیا گیا تھا. وہ صحابہ کرام جن کی پرورش رسول خدا نے کی تھی, جو ایک آزاد فکر رکھتے تھے,
جو حریت کے علم بردار تھے ان کو مجبور کیا جا رہا تھا. اب امام حسین علیہ السلام اگر یہ قدم نہ اٹھاتے اور اپنا خون نہ بہاتے, یہ عظیم قربانی نہ دیتے, تو وہ معاشرہ ویسی ہی رہتا, بد سے بدتر ہوتا رہتا. اور یہ واضح ہے کہ اگر اس طرح رہتا, چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, میرا پتہ نہیں ٹائم کتنا ہے, یہ کچھ نکات ضروری ہیں. دیکھیں کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک حکومتی چل رہی تھی, مسلمانوں کی حکومت تھی, تو کیا ضرورت تھی اتنے بڑے اقدام کرنے کی. اس قسم کے اعتراضات اس زمانے میں بھی تھے اور آج بھی ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہوں. بالکل علامہ صاحب, بہت ہم ڈیپلی بات کر رہے ہیں اس پہ, اور کربلا تک ہم پہنچ چکے ہیں, مصائب تھے. بالکل دوبارہ ہم اعتراضات پہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آپ کی اجازت سے مفتی صاحب کو بھی میں اس میں شامل گفتگو کر لوں. مفتی صاحب, ابھی جیسے علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ بہت سے ممالک کا ذکر کیا, اس وقت جب امام عالی مقام پہنچے کربلا میں, انہوں نے خطبات بھی کیے, ظاہر ہے لوگوں تک اپنی جو اس وقت وہ سوچتے تھے, جو وہ چاہتے تھے, وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کچھ خطوط بھی لکھے. وہ خطوط آفاقی حیثیت رکھتے ہیں. آج کے دور میں اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں, پبلک ریلیشنز کے ٹرمز میں دیکھتے ہیں یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے ٹرمز میں دیکھتے ہیں, تو ایک پراپر چارٹر ہے. اگر میں کہوں کہ جدید دور کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے ہم ان خطوط سے کیا سیکھ سکتے ہیں, ان سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں, ہماری عملی زندگی میں وہ ہمیں کس طرح مدد کر سکتے ہیں, اس پر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً بہت اہم موضوع ہے جس کے لیے آپ نے مجھے گفتگو کا موقع دیا. محرم الحرام کا مہینہ جب بھی آتا ہے, اس میں اہل بیت کا کردار, بالخصوص حضرت امام علی مقام حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہر سال ان کی شخصیت, ان کی سیرت, ان کے کردار کو بیان کیا جاتا ہے. بالکل. اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی پاکیزہ سیرت, زندگی, اس سے رہنمائی حاصل کریں, اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. ان کی تعلیمات یقیناً ہمارے لیے مینارہ نور ہیں, اس لیے کہ حسین ابن علی شخصیت کون سی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک, جس کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت فرماتے ہیں. حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ تشریف لائے, آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اور آپ کے دونوں طرف کچھ ابھار ہے, دونوں جانبوں میں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے چادر ہٹائی, ایک جانب حضرت حسن اور دوسری جانب حضرت حسین, دونوں آپ سے چپکے ہوئے, آپ سے چمٹے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینا, اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما, اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں, آپ بھی ان سے محبت رکھیں, اور جو حسین سے محبت رکھے اے اللہ آپ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیں. یہ کتنی بڑی دعا ہے. اور یقیناً یہ حضرت حسین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب میں انہوں نے کیا سیکھا ہوگا, ان کی تعلیمات ہمارے لیے کیسے مینارہ نور ہیں. خانوادہ رسالت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا محور, روایات میں آتا ہے کہ آپ سجدے میں جاتے, حضرت حسن حضرت حسین آپ کے کاندھے پر سوار ہو جاتے, تو سجدے جب تک یہ کاندھے سے نہ ہٹتے آپ سجدہ لمبا کر لیتے. آپ قیام کی حالت میں ہیں, یہ اچھل کر آپ کی کمر کے ساتھ چپک جاتے. آپ نماز میں کھڑے ہیں, آپ کی ٹانگوں کے درمیان سے یہ دونوں گزرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا محور, حضور کے گھر میں پرورش پائی, آپ کے گھر میں تربیت پائی, آپ نے ہی ان کا نام رکھا حسین, حضرت حسن کا نام بھی آپ نے تجویز فرمایا. تو انہوں نے کس قدر گھرانہ رسالت سے سیکھا ہوگا, ان کی تعلیمات, ان کی شخصیت. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت, ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. حضرت حسین کی زندگی کو اگر سامنے رکھا جائے, اس کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے مینارہ نور ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات جو آپ نے دیے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی طور پر ایک رائے ہے جو میں سمجھتا ہوں, حضرت حسین کسی جنگ کے لیے نہیں گئے تھے, اس لیے کہ جنگ کے لیے 72 افراد کو ساتھ لے کر ایک بڑی فوج جو 3 بر اعظموں پر مشتمل ہے, اس کی فوج سے مقابلہ کرنا یہ 72 افراد سے نہیں ہوتا تھا. بے شک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے,
ان کے پیش نظر یہ تھا کہ جو بدعات رسوم وہ اسلامی مملکت میں رواج پاتی جا رہی ہیں ان کی اصلاح کی جائے. ان کی اصلاح کے پیش نظر آپ نکلے تھے. آپ کے پیش نظر جنگ نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. ہر دور میں کچھ بدعات اس زمانے میں رائج ہو جاتی ہیں اور ان بدعات کے لیے جیسے روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی پورا ہونے پر ایک مجدد بھیجتے ہیں جو دین میں پیدا ہونے والی اس طرح کی قدورتیں وہ مجدد ان میں اصلاح کرتا ہے، تجدیدی کام. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جو رسوم جو بدعات رواج پا چکی تھی آپ ان کی اصلاح کے لیے نکلے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت حسین کے سامنے فوج آئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ جی آپ یزید کے لیے بیعت کریں. آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں کرتا، لیکن 3 آپشن آپ نے ان کے سامنے رکھے تھے. ایک یہ ہے کہ مجھے اسلامی سرحدات کی طرف جانے دیا جائے، میں جہاد کرتے ہوئے زندگی گزاروں گا. دوسرا یہ کہ مجھے خود دمشق شام جانے دیا جائے، میں یزید کے سامنے بیٹھ کر بات چیت کر لوں گا. میرا مقصد جو اصلاحات ہے وہ اسی سے ملاقات کر کے ہو سکتی ہیں. وہ اصلاحات میں یزید سے براہ راست بات کروں گا، اور اگر پھر بھی تم نہیں مانتے تو میں واپس مدینہ منورہ چلا جاتا ہوں. یہ 3 آپشن حضرت حسین نے رکھے تھے. تمام کتب تاریخ کی متفق ہیں اس پر، شیعہ سنی کتابیں بھی متفق ہیں. حضرت حسین نے یہ 3 آپشن رکھے تھے، لیکن یزیدی فوج نے یہ کوئی چیز ان میں سے قبول نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ غیر مشروط طور پر آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں تو ہم آپ کے لیے راہ خالی کرتے ہیں، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو پھر جنگ ہے. تو یہ وہ حالات حضرت حسین کے لیے پیدا کر دیے گئے اور لڑائی کی نوبت آئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑائی میں شہید ہوئے. تو ہمارے لیے سبق یہی ملتا ہے کہ اسلام کے لیے، اسلام میں پیدا ہونے والی اس طرح کی رسوم بدعات ان کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو جان قربان کرنا بہت معمولی سودا ہے. اور دین اسلام کی اس عمارت کو اسی شان و شوکت سے قائم رکھنا کہ جو عہد رسالت میں تھی، عہد خلفائے راشدین میں تھی، ان بنیادوں پر عمارت اسلام کو قائم رکھنا یہ زندگی کا مقصد ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد پر اپنی جان کو قربان کیا. بے شک بہت بڑا مقصد تھا، اور اس مقصد کے لیے جو انہوں نے جد و جہد کی، جو انہوں نے کاوشیں کی، اور جس طرح انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن انہوں نے اسلام کا پرچم سر بلند رکھا، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. علامہ صاحب گفتگو کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں سے اس میں ہم نے چھوٹا سا بریک لیا تھا، اور ہم نے بات کی انٹرنیشنل ریلیشنز کی، پبلک ریلیشنز کی، جو کہ آج کے دور میں بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے اس وقت تھے. اس وقت بھی اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا، اس وقت بھی بدعتوں کو ختم کرنا، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، بہت ضروری تھا. کربلا جب پہنچے امام عالی مقام، اس کے بعد کیا ہوا؟ جی، جب کربلا پہنچے امام حسین علیہ السلام تو خود یہ ایک دن، البتہ کربلا پہنچنا 2 محرم کو پہنچے اور 10 محرم کو یہ جنگ ہو گئی. 9 محرم تک جو حالات تھے کربلا کی سرزمین پر ہی، دیکھیں اس سے پہلے سفر کا سلسلہ تھا، لیکن جب 2 محرم کو کربلا پہنچے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے مختلف روابط کیے. ایسا نہیں تھا کہ مثلا امام حسین علیہ السلام وہاں پہنچے اور صرف یزیدی فوج کے انتظار میں ہوں. صحیح نہیں، ان نے اپنا ایک جو مشن تھا، جو سلسلہ تھا وہ جاری رکھا. مختلف روابط کیے، مختلف کوفہ کے مختلف شخصیات کے ساتھ رابطے کیے، چونکہ یہ فاصلہ تھوڑا سا نزدیک تھا کوفہ کے ساتھ. اور اسی طرح جب یزیدی لشکر تقریباً وہ بھی آنا شروع ہو گیا تو ان کے مختلف شخصیات کے ساتھ بھی امام حسین علیہ السلام نے روابط کی، باقاعدہ گفتگو ہوتی رہی. اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو اس راستے سے نزدیک سے گزر رہے تھے یا حج سے واپس آ رہے تھے یا مثلاً قافلہ کی صورت میں جا رہے تھے، ان کے ساتھ بھی روابط رکھے. اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچانے کی بھرپور کوشش کی. بالکل. حتیٰ لشکر یزید کا جو سالار تھا عمر ابن سعد، ان کے ساتھ بھی باقاعدہ مذاکرات کیے، باقاعدہ گفتگو کی، باقاعدہ ان کو جو ہے اپنا وہ نقطہ نظر بیان کیا ان کے سامنے. یعنی اس قسم کے حالات تقریباً یہ 9 دن، 9 محرم تک، 2 محرم سے 9 محرم تک تقریباً 7 دن یہ سلسلہ جاری رہا. صحیح.
اس کے بعد جب 10 محرم کا دن ہو گیا 10 محرم کو کچھ عجیب و غریب واقعات ہو گئے، چونکہ واضح ہے کہ اگر وہ افراد لشکر یزید میں بھی تھے، لیکن خوب انسان ہے، انسان کا ذہن جو ہے وہ فکر رکھتا ہے، ذہن رکھتا ہے اپنی عقل سے جو ہے، تو لشکر یزید سے کچھ افراد جو ہے اس دن بھی امام کے خطبات سے متاثر ہو کر آئے ہیں۔ صحیح، خود یہ بھی ایک چیز ہے کہ لشکر امام سے ایک فرد بھی اس طرف نہیں گیا ہے، اور وہاں سے آ رہے ہیں، درحالی کے سامنے موت نظر آ رہی تھی، سب کچھ ان کے لیے واضح تھا، کلیئر تھا، لیکن لشکر یزید سے حتی وہ افراد جو سپہ سالار تھے وہاں کے، جو بڑے عہدوں پر قائم تھے، وہ بھی جو ہے امام کے خطبات سے متاثر ہو کر وہ آئے ہیں، جن میں سے ایک مشہور نام جو ہے وہ حر ابن یزید ریاحی ہے۔ بالکل، حر ابن یزید، اور حر کی ہم ضرور بات کریں گے، شجاعت کی، بہادری کی، یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ معذرت کے ساتھ قطع کلامی کروں گی یہاں پہ علامہ صاحب، ایک نیوز بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، واپس آتے ہیں یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔ ایک بار پھر آج کی ان خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہیں گے۔ آج یوم عاشور 10 محرم الحرام، صبح پاکستان اسپیشل ٹرانسمیشن، جس میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا محمد اقبال بہشتی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا تنویر احمد علوی صاحب۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے بات کی، نہ صرف پس منظر کی بات کی، نہ صرف ان حالات کی بات کی، 10 محرم تک کا ذکر کیا، خطبات کا ذکر کیا، خطوط کا ذکر کیا، اور جو کیمپ دشمن کا وہاں سے یہاں آنے کا سلسلہ جو شروع ہوا، ذکر اس کا بھی کیا، اور ہم نے اس سے پہلے جو ٹرانسمیشنز کی اس پہ بھی ذکر کیا، یہ جو آخری لمحے میں بھی کسی کو اللہ ہدایت دے دے، وہ جو آخر میں بھی ہدایت مل جائے اور وہ پھر اس کیمپ سے اٹھ کے اس کیمپ میں آ جائے، کتنا خوش قسمت خوش نصیب ہے وہ، جس میں ہم نے حر کی بات بھی کی تھی۔ اور ہم اس پر جب ڈسکشن کریں، ہم ضرور چاہیں گے کہ جو حر کا رول اس پر تو بات کریں، لیکن چونکہ وقت بڑا مختصر، تو میں چاہوں گا کہ اس گھنٹے میں اب ذرا بات ہم اس کربلا کے میدان کے بعد ہونے والے واقعات کی بھی کریں، چونکہ آج سے پہلے ہم نے بچوں کے رول کا بھی ذکر کیا، لیکن اب ذرا بات ہم خواتین کے رول کا کریں گے، چونکہ جو خطبہ دیا گیا یزید کے دربار میں دیا گیا، جو زنجیروں میں جکڑی بی بی زینب نے خطبہ دیا، اور اس کے بعد جس طرح پیغام عام ہوا، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور میں چاہوں گا مولانا تنویر احمد آپ سے میں اس کا آغاز بھی کروں، تھوڑی سی روشنی اسی پر ڈالنا چاہیں گے کہ خواتین کا رول، ان کا کردار، ان کا ہونا، ان کی اہمیت، جس کی وجہ سے آج پیغام حسین، پیغام کربلا عام ہے۔ یقیناً جب سانحہ کربلا رونما ہوا، اس کے بعد اہل بیت میں جتنے افراد، جتنے لوگ بچے تھے، خواتین، بچے، یہ سارے قید کر کے دمشق کی طرف ان کو بھیجا گیا۔ جب دمشق کی طرف روانہ کیا جا رہا تھا، حضرت امام زین العابدین ابھی بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ چیخ و پکار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے، پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جی یہ آپ کے خاندان پر ہونے والے ان مظالم پر رو رہے ہیں۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ کیا ہمیں مارنے والے ان کے علاوہ کوئی اور تھے؟ یہی رو رہے ہیں۔ تو یہاں سے یہ خاندان ان کو دمشق پہنچایا گیا، اور دمشق کے دربار میں کچھ لوگوں نے یہ بھی رائے دی کہ یہ جو خواتین ہیں ان کو باندی بنا لیا جائے، یہ بھی تاریخ میں آتا ہے۔ بلکہ امام زین العابدین جو تنہا فرد بچے تھے، ان کو شہید کرنے کے لیے بھی بعض لوگوں نے رائے دی۔ اس وقت یہ خاندان نبوت کی خواتین تھیں جنہوں نے امام زین العابدین ان کی حفاظت فرمائی، اور یہ اس پر ڈٹ گئیں کہ اگر یہ ایسے نہیں ہو سکتا جب تک بخدا یزید اسلام سے خارج نہ ہو جائے۔ چنانچہ امام زین العابدین بچے، اور ان سے خاندان نبوت، یہ سادات کا خاندان آگے چلا۔ امام زین العابدین کی اولاد سے امام باقر، امام زید، یہ حضرات، پھر ان سے یہ خاندان آگے پھیلا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خاندان نبوت بھی اگر پھیلا ہے، بچا ہے، تو شاید یزید کے دربار میں یہ جو خواتین تھیں ان کا ایک بنیادی کردار
اور ان کی ہمت تھی، کوشش تھی۔ بے شک ان کی ہمت، ان کی کوشش۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے، آپ اپنی بات مکمل بھی کیجئے گا، بات پھر ہم آپ سے بھی چاہیں گے کہ جو خطبہ اور اس کے بعد کا واقعہ۔ دو تین نکات جو خود میدان کربلا کے ساتھ تقریباً مربوط ہیں۔ جی ایک ہدایت کا سلسلہ کہ امام عالی مقام چونکہ نواز رسول ہے اور خانواد ہدایت کے وہ چشم و چراغ ہیں جنہوں نے انسانیت کی ہدایت کی ہے، لہٰذا ان سخت حالات میں بھی انہوں نے یہ ہدایت کا سلسلہ نہیں چھوڑا بے شک۔ اور مسلسل ہدایت کرتے، حتیٰ لشکر یزید کو بھی ہدایت کرتے رہے۔ ایک یہ۔ دوسرا مسئلہ عبادت کا، کہ ان سخت حالات میں جب یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے لیکن تیمم کر کے یہ جو ہے باقاعدہ اپنی عبادات کو انجام دیتے رہے، اور 9 محرم کو جب عمر ابن سعد نے جو ہے خیموں پر چڑھائی کا حکم دیا اور جنگ شروع کرنے کی کوشش کی، تو امام حسین علیہ السلام نے 1 رات کی مزید مہلت جو مانگی، اور وجہ جو بیان کی وہ یہ کہ ہم مزید خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ واضح تھا کہ مثلا آج بھی شہید ہونا ہے، کل بھی شہید ہونا ہے، لیکن مزید خدا کی بندگی اور عبادت کے لیے جو ہے وہ وقت مانگا۔ جی، یہ ایک ہو۔ اور جو تیسرا جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے حالات سخت ہو رہے تھے دن بدن، اتنے ہی ان کے حوصلے مزید پختہ ہو رہے۔ بے شک۔ ایک راوی حمید ابن مسلم جو لشکر یزید میں تھا لیکن راوی تھا، اس زمانے کا ایک مثلا خبرنگار یا جو بھی آپ وہ کہیں کہ وہ لکھتا تھا، جس طرح آج جو ہے مثلا کیمرہ مین ہوتے ہیں یا مثلا ریکارڈنگ والے، تو وہ لکھتا تھا اور خود منصف مزاج آدمی ہے، اور اس کا کام جو ہے وہ یزیدی یا اس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ ایک رائٹر بھی تھا، لکھنے والا بھی تھا، خبرنگار تو اس زمانے۔ وہ کہتا ہے حمید ابن مسلم کہ میں کبھی کبھی نزدیک سے دیکھتا تھا امام حسین علیہ السلام کو، جتنے ان کے بدن پر زخم آتے جاتے تھے، جتنے وہ لاشیں اٹھاتے تھے، ان کا چہرہ اتنا ہی روشن ہوتا جاتا تھا، اور ان کا جو سکون تھا، جو اطمینان تھا، وہ بڑھتا جاتا تھا، چونکہ ان کو یقین تھا کہ ہم نے جو ہے خدا تک پہنچنا ہے، ہم نے خدا کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ حتیٰ بعض اوقات جب کچھ جوان اپنی تشنگی کی وہ کرتے تھے کہ ہم بہت پیاسے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے کہ بس چند ساعت کی دیر ہے، آپ حوض کوثر پر اپنے جد مولا علی سے جو ہے وہ کوثر کے پانی سے اب سیراب ہوں گے۔ یہ 3 نکات جو ہے بہت اہم ہے۔ اس کے بعد جب یہ سلسلہ کربلا کا معرکہ ہو گیا، البتہ کربلا کا جو معرکہ ہے یہ بھی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، بلکہ میں اکثر یہ کہتا بھی ہوں کہ جس طرح ایک بہترین ڈیزائنر ایک نقشہ بناتا ہے اور اس میں ہر چیز اپنی جگہ پر رکھتا ہے، اور اس میں ہر رنگ اپنی جگہ پر ایک متناسب انداز سے، اور ایک بہترین ایک نقشہ یا ایک جو ہے ایک ڈیزائن بن جاتا ہے، شاہکار تخلیق۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کربلا کو بھی ایسے ڈیزائن کیا کہ خود اپنے ساتھ بنی ہاشم کے 18 جوان، اور اپنے ساتھ وہ صحابہ کرام، وہ اکابر صحابہ کرام، وہ قاریان قرآن، وہ عظیم عبادت گزار صحابہ کرام، وہ بھی ساتھ، اور اپنے ساتھ وہ خواتین جو رسول زادیاں تھی، نبی زادیاں، ایسی خواتین جن کی تربیت ہی رسالت کے گھرانے میں ہو چکی تھی، اور اپنے ساتھ وہ نوجوان، ایسے نوجوان 13 سالہ نوجوان، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ موت تمہارے آگے کیسا ہے، شہادت آپ کیسے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین، میٹھا۔ سبحان اللہ۔ ایسے جوان شہزادہ علی اکبر
جن سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اے اکبر موت تم آگے آگے ہو، موت تمہارے پیچھے ہے، تو مسکرا کر کہتا ہے کہ جب ہم حق پر ہیں تو کوئی پرواہ نہیں کہ ہم موت کے اوپر جائیں یا موت ہمارے اوپر آئے۔ ایسے زہیر ابن کین جیسے صحابہ کرام کہ جن کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ قتل ہو جائیں گے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک جان ہے، کاش میں 1000 بار زندہ ہوتا اور 1000 بار میں تلواروں سے آپ کے سامنے شہید ہو جاتا۔ تو یہ دیکھیں ایسے افراد کو ساتھ لانا، یہ اور پھر ایک خاص ترتیب کے ساتھ کس طریقے سے شروع ہوتا ہے، پھر میدان کربلا میں نماز بجماعت ادا کرنا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ پھر وہ یعنی ایک نماز، اگرچہ وہاں پر کچھ لوگوں نے لشکر یزید میں خاص کر عمر ابن سعد کا ایک جوان بیٹا تھا، اس نے اپنے باپ کو مشورہ دیا کہ اے بابا یہ تم ان کو نماز کی اجازت دے رہے ہو تو اگر انہوں نے نماز پڑھ لیا تو پھر تو ثابت ہو گیا کہ یہ مسلمان ہیں، اور ہم نے جو پروپیگنڈا کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ باغی ہیں، اسلام سے خارج ہیں، لہٰذا ان کو نماز نہ پڑھنے دیا جائے۔ لہٰذا یہ جب جماعت کھڑی تھی مختصر افراد کی، کچھ افراد شہید ہو چکے تھے، امام حسین علیہ السلام آگے امام اور پیچھے کچھ افراد، کچھ پیچھے خواتین بھی کھڑی ہیں نماز پڑھ رہی ہیں، نماز کی حالت میں انہوں نے جو ہے حملہ کیا، تیروں کی بارش کر دی، اور کچھ افراد امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئے امام کے اصحاب میں سے تاکہ تیر اپنے سینے پر لے لیں اور امام اپنی نماز مکمل کرے۔ یہ نماز قائم کرنا اس میدان میں، اس حالت میں امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ ہم کون ہیں۔ بے شک دیکھیں یہ ایک ایک چیز جو ہے یہ باقاعدہ ڈیزائن شدہ ہے، ڈیزائنڈ، جی ایسا نہیں کہ کوئی اتفاقیہ وہ ہو۔ اب اس کے بعد جو ہے تقریباً تمام جوان شہید ہو گئے، 18 بنی ہاشم کے جوان، کوئی معمولی جوان نہیں، امام حسین، بے شک ان کے ساتھ 4-5 بھائی، علی کے فرزند، عباس جیسے بھائی، اور اکبر جیسے جوان، قاسم جیسے جوان، اور محمد جیسے جوان، اب یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ کربلا کا جو اثر ہے وہ بڑا ہی تکلیف دہ ہے۔ اب یہ بظاہر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جن کو کم از کم ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے، بے شک، اب وہ آتے ہیں، لاشیں گری ہیں اور جوان شہید ہو چکے ہیں سارے، صرف خواتین ہیں، یہ ظالم آتے ہیں، یہ خیموں کو آگ لگاتے ہیں اور رسول کی نوازیوں کے سروں سے چادر کھینچتے ہیں۔ آخر ان کو کون مسلمان کہہ سکتا ہے؟ اس کے بعد تاریخ میں یہ خود حمید ابن مسلم لشکر یزید کا نمانگار ہے، خبرنگار ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک 3 سالہ بچی جس کے دامن پر آگ لگی تھی، دامن جل رہا تھا اور آگ لگی ہوئی تھی اور وہ دوڑ رہی تھی صحرا میں دوڑ کر نزدیک ہو گیا تو اس نے مجھے کہا اپنی معصوم زبان میں کہ تم بھی چونکہ لشکر یزید سے ہو، اگر میرے گوشوارے آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے کان پھٹے ہوئے ہیں، میرے گوشوارے تو انہوں نے بزور نکالے ہیں، میرے کان پھٹ چکے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس جلے ہوئے کپڑوں کے علاوہ۔ تو یہ چھوٹی بچی حضرت سکینہ بنت الحسین تھی، یعنی یہ منظر تھا۔ پھر جب شام ہو جاتی ہے، جس کو ہم شام غریبان کہتے ہیں، شام غریبان کیوں کہتے ہیں؟ 10 محرم کی شام غریبان، غریبان یعنی بے وطن، غریب ہم اردو میں بھی غریب کہتے ہیں، فارسی میں غریب یعنی بے وطن، مسافر، مسافروں کی شام۔ افسوس ہے کہ آج تک لوگ نہیں سمجھ سکے شام غریبان مسافروں کی وہ شام، مسافروں کی شام کیا تھا اس میں حضرت
بی بی زینب صلی اللہ علیہ، زینب بنت علی، وہ ڈھونڈتی ہے ان بچوں کو، بچیوں کو، چونکہ خیمے جل چکے ہیں، لاشیں ہر طرف بکھرے پڑے ہیں، اور یہ بچے جن کے باپ شہید ہو چکے ہیں، جن کے جو ہے بھائی شہید ہو چکے ہیں، اب جب ڈھونڈتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہ پیاسے بچے، کچھ بچے تو ایسے ہیں کہ جو بعض جگہوں پر سوئے پڑے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، چند دنوں سے تکے ہیں۔ پھر بی بی زینب جب بعض بچوں کو جگانے کی کوشش کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ جاگ نہیں سکے، وہ ہمیشہ کے لیے سو چکے ہیں۔ یہ حالت تھی۔ پھر جب ڈھونڈتی ہے اپنی بھتیجی حضرت سکینہ کو، ڈھونڈتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک لاش کے اوپر سکینہ سو رہی ہے، اس کی سینے کے اوپر بے سر کٹا ہوا لاش ہے، زخمی لاشا ہے، اس کے اوپر وہ سر لگا کر سو رہی ہے۔ جب جگایا تو بچی نے بتایا کہ یہ میرا بابا حسین ہے۔ تو پوچھتی ہے بیٹا آپ نے کیسے پہچانا؟ ہاں، لاش تو سر سے پہچانا جاتا ہے، آپ نے کیسے پہچانا؟ تو سکینہ کہتی ہے کہ مجھے بابا کی خوشبو نے یہاں مجھے وہ کیا۔ تو یہ جو ہے کربلا کے اثر تک جو ہے یہ منظر تھا، اور اس حالت میں بھی حضرت بی بی زینب یعنی عاشور کے بعد، شام غریبان کے بعد جب نماز پڑھتی ہے، اس کے بعد جب تہجد کا وقت آتا ہے تو وہ تیمم کر کے تہجد پڑھتی ہے، اور یہ ایک رات تھی کہ بی بی زینب نے بیٹھ کر تہجد پڑھا ہے، چونکہ تھکاوٹ ایسی تھی۔ یہ جو ہے کربلا کے اثر کا اور کربلا کے دن کی ایک منظر کشی تھی مختصر، اور بہت کچھ تاریخوں میں لکھا گیا ہے، بہت ساری جو ہے باتیں بیان ہو چکی ہیں کہ ظاہراً اس کی منظر کشی کرنا جو ہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں، الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ بہت دکھ بھری داستان ہے علامہ صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے بتایا کیا کرب محمد کے گھرانے پہ گزرا۔ مفتی صاحب بہت تکلیف دہ بات ہے یہ، اس کو شاید میں الفاظ میں دہرا نہ سکوں۔ جب ہم یہ واقعہ سنتے ہیں ہمارا دل روتا ہے، ہماری زبان ساتھ نہیں دیتی، لیکن حسین سے محبت کے لیے آپ کو کوئی خاص فرقہ نہیں چاہیے، کوئی خاص ایسی چیز نہیں چاہیے، جو ہو تو آپ محبت کر سکتے ہیں۔ تمام اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہم کس طرح واقعہ کربلا کو تعصبات سے پاک رکھ سکتے ہیں؟ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر زندگی، ان کا یہ سفر، اس کو اگر پوری طرح دیکھا جائے تو بہت ساری ہماری غلط فہمیاں، تعصبات وہ کافور ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں۔ مثلاً انہی شہدائے کربلا میں جو شہداء کے نام ملتے ہیں ان میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان یہ نام ملتے ہیں، حضرت حسین کے بھائیوں میں بھی اور بیٹوں میں بھی۔ اگر ہم پورے شہدائے کربلا کے نام بھی ہر سال ان کو میڈیا پر اجاگر کریں تو ہماری بہت ساری الجھنیں، غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں کہ حضرات حسنین ان کے بھائی جو اس میدان میں شہید ہوئے، ان میں جہاں دیگر بہت بلند شخصیات ہیں وہاں اس نام کے بھائی موجود ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، تو ہماری الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ دوسری چیز جو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سانحے میں جیسے بہشتی صاحب بھی فرما رہے تھے، بہت سے نام لے رہے تھے، عمر ابن سعد، یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ کوئی کافر تھے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مشہور مسلمان گھرانوں سے تعلق رکھنے والے یہ لڑکے، یہ نوجوان ہیں۔ اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انسان دنیا میں آ کر آخرت سے اور اللہ کے حضور پیشی سے اس قدر انسان غافل ہو جاتا ہے، آخرت کو فراموش کر دیتا ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ اقتدار کی ہوس اور لالچ میں وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اقتدار کی لالچ، اقتدار کا حرص تھا، ورنہ یہ لوگ کون تھے؟ یہ عمر ابن سعد، منان ابن انس، یہ لوگ کون تھے؟ خود یزید کون تھا؟ یزید کی اہلیہ کون تھیں؟ جلاء العیون میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو حضرت زینب ہیں
सलाम अल्लाह अलैहा, हज़रत ज़ैनब की शादी अब्दुल्ला इब्न जाफ़र से हुई, जो हज़रत हुसैन के सके चचाजाद भाई हज़रत जाफ़र तैयार के साहिबजादे अब्दुल्ला इब्न जाफ़र हैं। अब्दुल्ला इब्न जाफ़र से शादी हुई हज़रत ज़ैनब की। जन्नतुल बकी में आज भी जो कब्रें कुछ वाज़े हैं, उनमें अब्दुल्ला इब्न जाफ़र उनकी कब्र वाज़े है, बड़ी बुलंद शख्सियत थी। उनकी साहिबजादी अब्दुल्ला इब्न जाफ़र की, जो हज़रत ज़ैनब से नहीं है, दूसरी अहलिया से, जिनका नाम उम्मे मोहम्मद है, ये यज़ीद की बीवी थी। तो उम्मे मोहम्मद यज़ीद की बीवी हैं, जो हज़रत जाफ़र तैयार के साहिबजादे अब्दुल्ला इब्न जाफ़र की बेटी हैं। तो ये घराना जिनकी बाहम शादियां भी हैं, बाहम एक हैं, लेकिन इक़्तिदार की हिवस में उन्होंने किस शख्सियत को शहीद किया, उसकी इज़्ज़त को पामाल किया, घराना नबूवत उनको पामाल किया। हज़रत हुसैन यकीनन मैं समझता हूँ उस दौर में रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाकीज़ा, सबसे ज़्यादा मुअत्तर मुनव्वर शख्सियत थी। उनकी इज़्ज़त व आबरू को पामाल किया। आज भी अगर ये दास्तान पढ़ी जाए, कलेजा मुँह को आता है, खून के आंसू इंसान रोता है कि कितने बड़े घराने को उन्होंने पामाल किया। महज इक़्तिदार के हिर्स और लालच में ये सब कुछ करने पर वो तैयार हो गए। तो हमें यही सबक मिलता है कि इंसान दुनिया में आकर दुनिया के लिए कमाए ज़रूर, लेकिन अपनी आखिरत को पेश नज़र रखे, जैसे कि इस ख़ानदान अहले बैत के इस ख़ानदान ने अपनी आखिरत को पेश नज़र रखा। बेशक अपनी आखिरत को पेश नज़र भी रखा, और आज उनकी उन तालीमात से, उनके उन पैगाम से हम अपनी आखिरत कैसे संवार सकते हैं, ज़ाहिर है उस पर भी ज़रूर चाहेंगे कि हम बात करें। अल्लामा साहब, मैं चाहता हूँ कि चूँकि हमने आगाज़ में बात की थी मदीने से मदीने का सफ़र, लेकिन ज़रा हम करबला और हम शाम की बात करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ जब हम बीबी ज़ैनब वापस मदीना जाती हैं, उस वक्त को ज़रूर चाहेंगे एक मंज़र कशी, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, छोटी सी ब्रेक लेंगे, फिर हम चाहेंगे कि हम वो मंज़र कशी भी अल्लामा साहब से कहें कि वो प्लीज़ करें। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। काफिर मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हमारे हैं हुसैन। इस नशरियात में एक बार फिर आपको हम खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे मौलाना तनवीर अहमद अलवी साहब, उनका बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं इस ट्रांसमिशन में साथ दिया। और अभी मौलाना मोहम्मद इकबाल बहसी साहब साथ मौजूद हैं और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती इमरान संधू साहब, उनको हम वेलकम भी करते हैं। मुफ्ती साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे इस ब्रेक के बाद। हम इससे पहले बात कर रहे थे वाक़े करबला, मुहर्रिकात, पूरी हिस्ट्री, आशूर का दिन, शाम गरीबा, और अब हम ज़रा बात करना चाह रहे हैं उसके बाद बिलखुसूस यज़ीद का दरबार जो सजा है, जो उसने सजाया है दरबार, उसने लगाया है दरबार, और उस दरबार में जो एक पावरफुल, एक मीनिंगफुल, एक इम्पैक्टफुल खुतबा बीबी ज़ैनब का, हम चाहते हैं ज़रा उस पर थोड़ी रोशनी डालिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम, दीन इस्लाम का मिजाज हमेशा से ये रहा है कि एक बातिल, नाहक, कातिल और फासिक फाजिर हाकिम के आगे कलमा हक़ बुलंद करना। बेशक। और ज़ाहिर है कि ये तो बीबी ज़ैनब और उनके ख़ानदान की विरासत है। ये आज से नहीं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस वक्त से नहीं, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने अम्बिया गुज़रे, सब ने इहक़ाक़ हक़ किया और इब्ताल बातिल किया। और ये इस पूरे ख़ानदान की, इस पूरे कुंबे की, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अम्बिया का कुंबा है, उनकी ये सुन्नत जारिया है। और यही हमें विरासत में मिला है। इस उम्मत को, आखिरी उम्मत को ये बात विरासत में मिली है, और कोई इसका वारिस बनना चाहे तो कोई भी इसका वारिस बन सकता है। इस सुन्नत का वारिस कोई भी बन सकता है। और वही काम हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किया कि ऐसे शख्स के सामने जिसने हर किस्म की मोरालिटी को, हर किस्म के अखलाकियात को, हर किस्म की दीनियात को उसने
اس نے پیچھے چھوڑ دیا اور ایک گویا کہ ایک امت کا فرد ہونے کے باوجود وہ حرکت کی جو کہ ایک غیر امتی کر سکتا تھا. یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی امتی اس طرح کا کام کرے گا. تو وہ تو بہرحال اپنے انجام کو پہنچ گیا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس دنیا میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو اس دنیا میں آج تک کوئی اچھے نام سے یاد نہیں کرتا, اور آخرت میں اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن وہ کس منہ سے قیامت کے روز آ کر کے حساب دے گا, کتاب دے گا, کس منہ سے کہے گا کہ میرے دور میں یہ کیا واقعہ, یہ کیا سانحہ پیش آ گیا. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بلکہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے جو تاریخ رقم کی ہے وہ کسی انسان کی خاطر نہیں کی. حقیقتاً وہ صرف جو انبیاء کی سنت ہے ان کو انہوں نے اپہولڈ کیا ہے, یعنی ان کا خون رائے گاہ نہیں گیا. آج تک یہ بات یعنی اظہر من الشمس ہے کہ انہوں نے جو قربانی دی, اس خاندان نے جو قربانی دی, اور اس خاندان کے جتنے افراد ہیں ان کے ساتھ صحابہ کرام نے جو قربانی دی وہاں پہ, اس کی بھی نظیر نہیں ملتی. یعنی ایک غالباً 90 افراد کا یا کم و بیش تاریخ میں مختلف روایات ہیں جو ایک قافلہ تھا. میں نے اس کو قافلہ کہا ایک کانوٹیشن کی وجہ سے کہ وہ لشکر نہیں تھا, وہ لشکر کشی کرنے نہیں جا رہے تھے. بالکل. تو وہ قافلہ تھا, اس کے ساتھ نہتے قافلے کے ساتھ نہتے اس معنی میں اس زمانے میں تو تلوار تو ہر ایک کے پاس ہوتی تھی, تلوار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. لیکن خاندان کے ساتھ اگر کوئی جاتا ہو اور کوئی بات کرنے جاتا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کوئی لشکر کشی ہو رہی تھی. اور 90 اتنی بڑی حکومت تھی, اور تو 90 افراد یا 100 افراد کے قریب یہ کوئی لشکر تو نہیں ہوگا نا. تو اس شخص نے جو ظلم کیا, اس کے دور میں جو ظلم ہوا, اور جو ظلم کرنے والے جو منافقین تھے, وہ ان کے لیے قیامت تک کے لیے ایک پیغام ہو گیا منافقین کے لیے کہ اس امت کے جو افراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کے اوپر ہیں, وہ کبھی بھی کسی باطل کے آگے اپنی حق گوئی نہیں چھوڑیں گے. بالکل. بہت خوبصورت بات آپ نے کی مفتی صاحب, آپ نے جتنی تفصیل سے اس بارے میں نہایت شاندار بات ہے کہ حق کبھی جھک نہیں سکتا, کبھی حق کا نام و نشان مٹ نہیں سکتا, اور وہ تا قیامت امر ہو جاتا ہے. کچھ چیزوں پر آپ نے روشنی ڈالی کہ یہ جو ساری جدوجہد تھی اس میں ایک تو اس کا ایک پہلو, ایک ایسپیکٹ تو یہ تھا کہ ایک فزیکل مزاحمت تھی کہ ہم جھکیں گے نہیں, ہم حق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ہو, ایٹ اینی کاسٹ. ایک اس کی پولیٹیکل جو اسٹرگل تھی, جو سیاسی بصیرت تھی امام عالی مقام کی, میں چاہتی ہوں اس پہ بھی آپ تھوڑی سی بات کریں کہ انہوں نے لڑائی کو ترجیح نہیں دی. جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ لشکر کشی کے لیے نہیں گئے تھے, وہ ایک مقصد کے لیے گئے تھے, دین کی سربلندی کے لیے گئے تھے. یہ بصیرت کا جو پہلو تھا, یہ جو وضاقتہ تھی, یہ اس وقت کسی اور میں تلاش کرنا ناممکن تھا. یہ نواسۂ رسول کے ہی حصے میں آئی, یہ انہی کے پاس تھی. اس بارے میں اگر آپ تھوڑی سی بات کریں. جی بالکل. دیکھیے, اسلام جو ہے وہ دین کو سیاست سے جوڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے انسان کو ایک اکائی سمجھتا ہے. انسان کے جو جسم ہے وہ اس کی عقل کے تابع ہے, جو ایک اچھا انسان ہے, اور اس کی جو عقل ہے وہ اس کی روح کے تابع ہے. اور روح کی 2 قسمیں علماء کرام نے لکھی ہیں, ایک روح نسمہ ہے اور ایک روح ناطقہ ہے. روح نسمہ بھاپ کی طرح ہوتی ہے, میں آپ کی بات کی طرف ہی آ رہا ہوں, اور وہ جانور کے اندر بھی ہوتی ہے اسی طرح کی روح, جو کہ ایک زندگی کو
قائم کرنے کے لیے کافی تھی. لیکن روح ناطقہ جو ہے وہ انسان اکبر سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، جو کہ اگر انسان اکبر اندر سے بن جائے تو روح ناطقہ کا کام اللہ سے ہم کلام ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی احسان کی کیفیت میں کرنا ہے جیسے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو. اور ہمارے امام کا یہی مقام ہے کہ ان کی زندگی جب ایسی تھی اور ان کی تربیت کرنے والے نے ایسی کی. ان کے 2 مربی تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. ان کی تربیت کا یہ حصہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ یہ تربیت کا تقاضا تھا کہ روح ناطقہ اپنے رب کے سامنے رہے. اور جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے رب کو دیکھتے ہوئے کام کرتا ہے تو تقوی کا وہ معیار ہوتا ہے کہ وہ کسی باطل کے آگے نہیں جھکتا اور نہ اس کو کوئی جھکا سکتا ہے. تو یہ جو ہم بات کہتے ہیں کہ سیاست تو دین کا ایک جز ہے، اور سیاست کے اندر روحانیت کا داخل ہونا یہ سیاست کی معراج ہے. وہ جو روح ناطقہ تھی اس نے اس سیاست کو اس رنگ سے کر کے دکھایا، اس ڈھنگ سے کر کے دکھایا کہ قیامت تک آنے والے قربانی دینے والوں کے لیے ایک مشعل راہ بے شک چھوڑ گئے. بے شک کہ اگر آپ نے اس امت میں کوئی غلط آدمی آئے گا تو آپ نے اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، بے شک اس کو اگنور نہیں کرنا ہے، بلکہ مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، سب نے اس کے آگے جا کے کھڑے ہو جانا ہے اور اسے جا کے بتانا ہے کہ یہ تمہارا رخ اس امت سے کٹ کے دوسری طرف جا رہا ہے. بالکل. جو راستہ صحیح اور غلط چننا کیسے ہے، صحیح راستہ، یہ ہم بچوں سے، خواتین سے، اور ظاہر ہے ہم اس پورے قافلے کی بات کرتے ہیں. بڑا ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کہا کہ لشکر نہیں وہ قافلہ تھا. چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، ہمیں بس آخری 5 منٹ ہیں. ایک بار بہشتی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اب آخری کلمات آج کی مناسبت سے. حدیث عشق 2 باب است کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد و دیگری زینب. 10 محرم تک اس انقلاب کا ایک پہلو جو تھا وہ امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا. اس عظیم آفاقی انقلاب جو ٹائم کے لحاظ سے انتہائی مختصر تھا، 1 دن کا یوم عاشور، بالکل، افراد کے لحاظ سے انتہائی مختصر، 72 افراد پر مشتمل، لیکن اثرات کے لحاظ سے بے مثال، بے شک عالمی انقلاب جس کے اثرات پوری دنیا تک پھیل گئے اور تقریباً 1400 سال سے مسلسل پھیل رہے ہیں. یہ عظیم انقلاب، اس کا ایک پہلو امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا، اور اس کا دوسرا پہلو حضرت بی بی زینب بنت علی سلام اللہ علیہ نے انجام دیا. کربلا کو فتح کیا حسین نے، دمشق کو فتح کیا بی بی زینب نے. مختصراً دربار یزید کے جو واقعات ہیں بہت مفصل ہیں، میں انتہائی اختصار کے ساتھ. کبھی کبھی یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے اور کہ یہ جو واقعہ انجام ہوا کربلا کا، یہ لشکر یزید نے کیا، یزید خود اس پر راضی نہیں تھا. بعض لوگ اس قسم کا اظہار کرتے ہیں. یہ اصلاً جو ہے غلط فکر ہے، بالکل غلط. یزید کے اپنے اقوال اس پر گواہ ہیں. بے شک. جب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس، سر مبارک ان کی اس میں پیش کیا گیا تو وہاں پر یزید ایک چھڑی ہاتھ میں لے کر ان کے مبارک ہونٹوں پر مارتا ہے. ایک صحابی وہاں موجود تھا، اس نے کہا اے یزید، تو یہ کیا جسارت کر رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول خدا ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے تھے. بے شک. یزید نہ صرف یہ کہ شرمندہ نہیں ہوا بلکہ اس نے کچھ اشعار کہے. یزید ایک شاعر بھی تھا اور وہ اشعار تاریخ میں ثبت ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، وہ مفصل اشعار ہیں. میں صرف اس کے چند جملے آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں.
یزید کہتے ہیں کہ اے میرے آبا و اجداد، اے بدر کے مقتولین، اے بدر کے مقتولین میرے آبا و اجداد، کاش آپ دیکھ سکتے، او آپ دیکھیں، تماشا دیکھیں کہ میں نے تمہارا انتقام کیسے لیا۔ اب یہ جملہ، یہ کفریہ جملہ، بدر کے ان کے کافر آبا و اجداد جو تھے، جو قتل ہو چکے تھے رسول خدا کے ہاتھوں، یزید کہتے ہیں کہ میں نے اس کے نواسے سے تمہارا انتقام لیا۔ یہ ایک جملہ اس کے کفر پر دلیل ہے۔ بے شک انسان مرتد ہو سکتا ہے۔ خوب، دوسرا جملہ شعر کہتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو نام لیتا ہے حضرت رسول خدا کا، یہ انہوں نے جو کیا ہے، یہ جملہ یہ ہے کہ لا خبر جاء ولا وحی نزل، لعبت بنو ہاشم، یہ بنو ہاشم کا کھیل تھا، اسلام نہیں تھا۔ لا خبر جاء، نہ خدا کی طرف سے کوئی خبر آیا ہے، ولا وحی نزل، نہ کوئی وحی نازل ہو چکی ہے۔ یہ یزید کے اپنے جملے تاریخوں میں ثبت ہیں۔ جب یہ جملے اس نے کہے یزید نے، تو بی بی زینب 18 بنی ہاشم کے جنازوں کو اٹھانے والی، رسن بستہ کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک، اور راستے میں درجنوں بچے اونٹوں سے گر کر شہید ہو چکے ہیں، انتہائی تھکی ہوئی، مجبور خاتون، ہاتھ باندھے ہوئے، لیکن وہ علی کی بیٹی، وہ حیدر کرار کی بیٹی، اس کی وہ غیرت، وہ شجاعت جو ہے وہ بیدار ہوتی ہے اور وہ بول پڑتی ہے۔ یہاں پر یہ جملے ایسے تھے کہ یہاں پر بولنا چاہیے تھا۔ اگر یہاں پر بی بی زینب خاموش رہتی تو یہ خاموشی یزید کی تائید ہو جاتی، لذا یہاں پر بی بی زینب بول پڑتی ہے کہ اے یزید، تم جو کہتے ہو کہ اسلام ختم ہو گیا، لا خبر جاء ولا وحی نزل، تم دیکھ لو گے کہ نہ تم اسلام کو ختم کر سکو گے اور نہ ہمارا ذکر مٹا سکو گے، بلکہ تم خود ختم ہو جاؤ گے۔ لذا اس کے بعد جب امام زین العابدین علیہ السلام خطبہ دیتے ہیں تو اب یزید کے پاس کوئی منطقی جواب نہیں ہے۔ یزید کیا کہتے ہیں، وہ ایک مؤذن کو صدا دیتا ہے، آواز دیتا ہے کہ اذان شروع کریں۔ اب جو وہ اذان شروع کرتا ہے، کیونکہ امام زین العابدین کے خطبے کو روکنا چاہتا ہے، اب یہاں پر بھی امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ اکبر مؤذن کہتے ہیں تو امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہمارے رسول کا نام زندہ ہے۔ یہ دربار کے مختصر قسم کے حالات، اور اس کے بعد جب یہ قافلہ پھر شام سے دوبارہ واپس مدینہ کی طرف آتا ہے تو مسلسل یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، یہ مستورات عصمت و طہارت، یہ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں لوگوں کو، کریا کریا، گاؤں گاؤں، اور واپسی پر کربلا آتی ہے۔ پہلا اربعین جو منایا ہے وہ بی بی زینب نے کربلا میں منایا ہے۔ اب دیکھیں خود یہ چیزیں ہیں، اس اربعین میں ایک حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، وہ اکابر صحابہ میں سے تھے، رسول خدا کے صحابہ میں سے تھے، وہ نابینا تھے، کربلا کی جنگ میں شریک نہیں ہو چکے تھے۔ وہ مدینہ سے پہنچتے ہیں کربلا، دوسری طرف سے شام سے یہ قافلہ، لٹا ہوا قافلہ، یہ پہنچتا ہے کربلا۔ یہ چند افراد ہیں جنہوں نے پہلا اربعین منایا ہے۔ آج آپ اربعین کو دیکھیں، کروڑوں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اب یہ فاتح کون ہو گیا؟ اس کے علاوہ جو ہے، جب یزید نے یہ کارنامہ، سیاہ کارنامہ انجام دیا، اس کے بعد توابین کی تحریک شروع ہو گئی کوفہ میں، انہوں نے قیام کیا۔ اس کے بعد حضرت امیر مختار کی تحریک شروع ہو گئی، انہوں نے قیام کیا۔ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور وہ ہیرو ہے ہمارا، بالکل، امیر مختار، جس نے کربلا کے شہداء کے انتقام لیا ہے،
چن چن کر جس نے ہرملا کو قتل کیا اور جس نے عمر ابن سعد کو قتل کیا، وہ منتقم خون شہداء کربلا ہے۔ اس نے ایک کارنامہ انجام دیا اور پہلا انقلاب تھا۔ توابین کا انقلاب ظاہر ناکام ہو گیا، وہ سارے شہید ہو گئے، لیکن امیر مختار کا انقلاب کامیاب ہو گیا۔ یہ کربلا، یہ بی بی زینب کے خطبات کے اثرات تھے، بے شک یہ ان مجبور اور رسن بستہ خواتین کے خطبات کے اثرات تھے۔ امیر مختار کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا، بنی امیہ کے خلاف قیام ہوتے رہے، اور آخر میں یہ کہ بہت جلد جو ہے بنی امیہ کا وہ تقریباً شاید 84 سال یا 82 سالہ اقتدار جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور حالت ان کی یہ ہو گئی کہ دمشق کے قبروں سے ان کے لاشوں کو نکال کر پھینکا گیا۔ کیا انجام ہو گیا، کیا انجام ہو گیا، اور یہ انقلابات کا سلسلہ آج تک جاری ہے، آج تک جاری ہے اور تا قیامت اور حسین انقلاب، زینبی انقلاب جو ہے یہ جاری ہے انشاءاللہ تا قیامت بالکل جاری رہے گا۔ بہت شکریہ محمد اقبال صاحب ساتھ موجود تھے، اور اس کے ساتھ مفتی عمران سندھو صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آج کی ٹرانسمیشن کا ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے۔ آج ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم یوم عاشور، اس دن، اس کے بعد کے جو امپلیکیشنز ہیں اس کی بات کریں، اور اسی لیے جو ہم نے آغاز کیا کہ ہمارے ہیں حسین، تو ہم ضرور یہ کہیں گے کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یزید تھا اور حسین ہے، تو قیامت تک یہ ایسا ہی رہے گا۔ دعا میں یاد رکھیے، ملاقات کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔ رسول کی دعا ہے یہ، کافر مسلمان کے پیارے ہیں حسین، درخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، رسول کی دعا ہے یہ، کافر مسلمان کے پیارے ہیں حسین، درخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔